नावल में एक मंज़र दिखा है औलाद की तरबियत के, तो इस हवाले से अक्सर मुझे कहा जाता था कि इस हवाले से बताएं कि औलाद की तरबियत कैसे की जाती है। उसके लिए ये सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, लेकिन सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपको ये लगता है कि ये एक वीडियो देख के आपको तरबियत करना आ जाएगी, आप अपने बच्चों की तरबियत कर लेंगे, तो ये बात गलत है। ये कुछ वीडियोस का सिलसिला होगा। अगर आप इतने जैसे यूट्यूब पे टिप्स होती हैं कि टिप्स फॉर किसी भी चीज़ के लिए टिप्स दी जाती हैं, तो ये वो टिप्स नहीं है। ये पूरा बेसिक से लेके मैं चलूँगा बुनियाद से लेके मैं चलूँगा। तो इसलिए जो शख्स सीरियस है इस मामले में, जो अहबाब सीरियस हैं इस मामले में, संजीदा हैं, वो तो फिर उनको पूरा देखें, वरना फिर आप बेशक अभी पीछे चले जाएं और वीडियो स्किप कर दें, फिर आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा। इसलिए ये सब्र व तहम्मुल वाला काम है। औलाद की तरबियत करना कोई आम काम नहीं है, सारी ज़िंदगियाँ बंदों की लग जाती हैं। हज़ूर वसल्लम ने कितने साल सहाबा की तरबियत की, तो ये एक बहुत देर पा अमल है जो आहिस्ता आहिस्ता वजूद में आता है। एक ही वीडियो में मैं सारा कुछ बता दूँ वो और उस पे अमल करके आप तरबियत कर लें, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए कुछ वीडियोस का सिलसिला होगा, जिस सिलसिले में आज पहली वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो पूरी सुनिएगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माँ की गोद जो होती है पहला मदरसा होती है। इंसानी ज़िंदगी की इब्तदा माँ के बतन से होती है। बच्चा माँ के पेट से पैदा होकर दुनिया में आता है, इसलिए माँ की गोद को बच्चे का पहला मदरसा कहा जाता है। अहम नकात जो आपको लगें कि ये बहुत अहम नुक्ता है, उसको अपने पास महफूज कर लीजिएगा। फ़ारसी का एक शेर है, खश्त अव्वल चू नहत मामार कज, तासरिया में रो दीवार कज। इसका मतलब ये है, जब कोई मिस्त्री किसी दीवार की पहली ईंट टेढ़ी रख देता है, दीवार चाहे आसमान तक चली जाए, इसका टेढ़ापन बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी माँ की अपनी ज़िंदगी में दीनदारी नहीं है और वो बच्चे की परवरिश कर रही है, तो वो बच्चे में दीन की मोहब्बत कैसे पैदा कर पाएगी। चूँकि माँ ज़्यादा अहम रोल अदा करती है बच्चे की तरबियत में, इसलिए मैं पहले माँ को लेके चलूँगा। इसलिए इसकी ज़िंदगी की पहली ईंट को ठीक करने की ज़रूरत होती है। माँओं की गोद को दीनी गोद बनाने की ज़रूरत होती है। दीनी बन जाए ना, दुनियावी खुद ब खुद माहौल बना देता है। लेकिन वो उस हिसाब से भी, दीनी हिसाब से भी और दुनियावी दोनों हिसाब से बताऊंगा। फ़िलहाल मैं पहले दीन की तरफ आ रहा हूँ। आज बच्चियाँ अपनी उम्र की वजह से माँ तो बन जाती हैं, लेकिन दीनी तालीम ना होने की वजह से उनको ये पता नहीं होता कि क्या करना है। वो माँ के मकाम से वाक़फ़ नहीं होती, माँ की ज़िम्मेदारियों से वाक़फ़ नहीं होती। अब बेचारियाँ अपनी अक्ल की समझ की वजह से जो समझती है वो करती रहती हैं। अगर दीन का इल्म हो, अल्लाह वालों की ज़िंदगियों के हालात उसको मालूम हो, तो एक कदम कदम पर बच्चों को अच्छी हदायत देती, नसीहतें करती और दुआएं करती हैं। इसकी मोहब्बत भरी बातें बच्चे की ज़िंदगी में निखर कर सामने आ जाती हैं। आजकल के मर्दों में एक बात आम मशहूर है कि जी हदीस पाक में आया है कि औरतें अक्ल और दीन में नाक़ुस होती हैं। ये बात 100% ठीक है कि औरतों में जज्बातियत ज़्यादा होती है, उनको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, नरम भी जल्दी हो जाती हैं, गर्म भी जल्दी हो जाती हैं। लेकिन एक बात इनमें है जो अहादीस के अंदर आता है कि औरतों को अक्ल और दीन के जैसा नाक़ुस नहीं देखा, लेकिन ऐसी नाक़सात हैं कि बड़े बड़े अक्लमंदों की अक्ल को उड़ा देती हैं। ये अगर किसी बात पे अड़ जाएं, ज़िद कर जाएं कि मैंने ऐसा करना है, तो फिर यकीन करें इनको कोई नहीं रोक सकता। फिर उनके आगे चाहे खावंद आ जाए, चाहे बाप आ जाए, कोई भी आ जाए, जब अपने दिल के अंदर ये ठान लें कि हमने ऐसा करना है, फिर करके दिखाती हैं। तो इसलिए ये बात अपने दिल में ठान लें कि मैंने अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करनी है। पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी साहब एक दफ़ा वाशिंगटन स्टेट में जाना हुआ, वहाँ पे एक नई नई यहूदी औरत जो थी वो मुसलमान हुई, तो वो उनसे कुछ सवालात पूछने के लिए आई। पर्दे के पीछे बैठ के उसने सवालात पूछे, तो पीर साहब ने जवाब दिए। तो वहाँ की जो मुसलमान औरतें थी उस औरत की बड़ी तारीफ़ें करने लगी। तो बातों के दौरान ही एक औरत ने बताया कि ये नमाज का इतना एहतमाम करती हैं कि इसने नमाज़ों के लिए मुस्तकिल अलहदा खूबसूरत लिबास सिलवाए हुए हैं।
ہر نماز کے لیے وضو کرتی ہیں، اچھے کپڑے پہنتی ہیں، اس وقت وہ خاص لباس پہنتی ہیں جیسے جو بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور پھر آ کے آرام سے مصلی پر ایسے جم کے نماز پڑھتی ہیں جیسے ڈوب چکی ہوں۔ ان عورتوں نے بتایا کہ ہم تو اس کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی ہیں۔ تو گفتگو کے دوران پیر صاحب نے فوراً سے پوچھا، آپ جو نماز کا اتنا اہتمام کرتی ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے کہا کہ میں نے قرآن مجید میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے حکم فرمایا، تم اگر مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ۔ میں سمجھ گئی کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ مصلی پر ہاتھ باندھ کر جو میرے سامنے کھڑا ہو اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں، اور دنیا کا بھی یہ دستور ہے کہ جب کسی دفتر میں کسی افسر کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے تو اچھے لباس میں جایا جاتا ہے۔ تو کہنے لگی، میں تو حکم الحاکمین کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں، اس لیے میں پوشاک پہن کر حاضر ہوتی ہوں کہ میرے اللہ اسے پسند کرتے ہیں۔ پھر جب میں تکبیر پڑھ دیتی ہوں تو دنیا کو بھول جاتی ہوں اور سمجھتی ہوں کہ بیت اللہ میرے سامنے ہے، جنت میری دائیں طرف، جہنم بائیں طرف ہے، ملک الموت میری روح کو قبض کرنے کے لیے پیچھے موجود ہے، اور یہ زندگی کی آخری نماز ہے جو میں پڑھ رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نیک بندیاں اللہ تعالیٰ کی دنیا میں موجود ہیں جو اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھتی ہیں۔ تو عورت کے دل میں اگر نیکی کا جذبہ آ جائے تو پھر یہ نیکی کے بڑے بڑے بلند مقامات حاصل کر لیتی ہیں۔ اگر اس طرح میرا نماز پڑھی جائے اتنا اہتمام کر کے، کیا اس نماز کا اپنا الگ اثر نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو نبی نہیں بنایا، مگر نبیوں کی ماں ضرور بنایا ہے۔ نبی اس لیے نہیں بنایا گیا کہ نبی جو آتے ہیں تو ان کے ذمے انسانوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اب عورت ہو اور اس کے ذمے غیر مردوں کی تربیت کا کام ہو تو یہ کتنا مشکل معاملہ ہے۔ اکثر کہتے ہیں جی عورت کو نبی اس لیے نہیں بنایا گیا کہ وہ اس میں عقل نہیں ہوتی اتنی، یہ بات غلط ہے۔ عورت کو اس لیے نبی نہیں بنایا گیا کہ اب اگر عورت ہو، تربیت کسی اگر نہیں ہے غیر مردوں کی، نامحرموں کی، تو یہ کتنا مشکل معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے عورت کو قاضیہ اور چیف جسٹس بنانے کی اجازت بھی نہیں دی کہ دونوں میں مدعی اور مدعیہ علیہ کو، دونوں ملزم اور الزام لگانے والے کو، دونوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ان کے حالات کا جائزہ لینا پڑتا ہے، تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ تو نامحرم مردوں کے حوال میں اگر عورت آ جاتی تو فتنے ہوتے۔ تو اس لیے شریعت نے یہ بوجھ عورت کے سر پہ نہیں رکھا۔ اس کے علاوہ ولایت کے جتنے بھی مقامات ہیں وہ ایک عورت حاصل کر سکتی ہے۔ ایک کتاب درس نظامی کے اندر موجود ہے کہ جو بھی عالم بنتا ہے اس کتاب کو ضرورت پڑتا ہے۔ تو امام ابو جعفر نے کتاب لکھی ہے طحاوہ شریف، ان سے پوچھا گیا یہ کتاب کیسے لکھی؟ امام صاحب حدیث بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی اس کتاب کی املا کیا کرتی تھی۔ ان کی بیٹی کی املا شدہ کتاب جو آگے چلی اور آج اس سے احادیث پڑھ کر سب لوگ عالم بنتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ جتنے لوگ بھی عالم بن رہے ہیں ان کے علم میں امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا حصہ بھی موجود ہے۔ ان سارے عالم جو بن رہے ہیں ان کا جو ثواب ہے اس بیٹی کے کھاتے میں بھی جا رہا ہے۔ یہ سب کے سب ان کے روحانی شاگرد بن گئے۔ تو عورت ایسے بھی نیکی کے کام کر سکتی ہے کہ قیامت کے دن وہ کروڑوں انسانوں کو علم پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔ حسن بصری اس امت کے بہت بڑی ولی گزرے ہیں۔ ان کے زمانے میں خاتون تھی جن کا نام تھا رابعہ بصریہ۔ یہ کبھی کبھی ان کے پاس جایا کرتی تھی کچھ مسائل پوچھنے کے لیے، بات پوچھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ جو ان کے گھر گئیں تو پتہ چلا وہ دریا کی طرف گئے۔ گرمی کا موسم تھا، بہت زیادہ شدت کی گرمی تھی۔ اہل خانہ نے بتایا کہ وہ دریا کے کنارے اس لیے گئے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں گا۔ انہوں نے بات ضروری پوچھنی تھی، یہ بھی دریا کے کنارے کی طرف چل پڑی۔ بڑھاپے کی عمر تھی ان کی۔ جب دریا کے کنارے پر پہنچی تو کیا دیکھا کہ حسن بصری نے کنارے کی بجائے پانی پر دریا کا اوپر مصلی بچھایا ہوا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ گویا ان کی کرامت تھی جو اللہ نے اس وقت ان پر ظاہر کر دی۔ یہ ایک طرف بیٹھ کر دیکھتی رہی۔ جب حسن بصری نماز سے فارغ ہوئے انہوں نے رابعہ بصری کو دیکھا تو سلام کیا۔ رابعہ بصری نے انہیں کہا، اگر با ہوا روی مگ سے باشی، اگر تو ہوا پر چلتا ہے تو مکھی کی مانند ہے۔ دوبر آب روی خس باشی،
اگر تو پانی پر تیرتا ہے تو تو تنکے کی مانند ہے، دل بد ستے طاقت کے باشی، اپنے دل کو قابو میں کر لے تاکہ تو کچھ بن جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے اقرار کیا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں اتنے بڑے ایک ولی کو اتنا پیارا مشورہ کس نے دیا؟ ایک عورت نے، جو خود ولایت کے مقامات حاصل کر چکی تھی۔ یہ باتیں جو ہیں، یہ عورت کے بارے میں جو میں بتا رہا ہوں، دیکھیں جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے بات تربیت کی آتی ہے، تربیت کس نے کرنی ہے؟ ایک عورت نے کرنی ہے۔ عورت کو یہ باتیں ایک بنیاد بنائی جا رہی ہے۔ اس طرح کی باتیں بننے سے، سننے سے شوق پیدا ہوتا ہے اور اندر صاف ہوتا ہے، اندر اثر کچھ نہ کچھ پہنچتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں غیر ضروری نہیں ہے، یہ ایک بنیاد کے لیے اندر سے جو چیزیں ضروری ہیں، ان چیزوں کا اثر اندر ہونا ضروری ہے تاکہ وہ بنیاد بن سکے جو آگے نئی بنیاد کو رکھ سکے۔ سید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کی استاد ہیں، موسنہ ہیں، والدہ ہیں، محبوب خدا ہیں، محبوب خدا ہیں۔ ان کے امت پر کتنے احسانات ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے 3 بچے ہوئے اور وہ فوت ہو گئے، قیامت کے دن یہ 3 بچے اس کی شفاعت کریں گے اور اپنے والدین کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ اگر وہ سن کر خاموش رہتی تو 3 بچوں کی شفاعت والی حدیث امت تک نہ پہنچتی، مگر وہ خاموش نہیں رہیں۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، اتنی خوبصورت بات کہی کہ امت کے لیے آسانیاں کر دی۔ پوچھنے لگی، اے اللہ کے محبوب، اگر کسی کے 2 بچے بچپن میں فوت ہوئے اور قبرستان میں پہنچے تو اس کا کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا، اس کی بھی شفاعت کریں گے، والدین کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اس پر بھی وہ خاموش نہیں۔ اگلا سوال پوچھا، اے اللہ کے محبوب، اگر کسی کا ایک بچہ ہو، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، اگر وہ بچپن میں جدا ہو کر قبرستان میں پہنچ گیا تو وہ والدین کی شفاعت نہیں کرے گا؟ نبی نے فرمایا، وہ بھی شفاعت کرے گا اور اپنے والدین کو جنت میں لے کے جائے گا۔ جب یہ بات پوچھ لی تو بات مکمل ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک اور بات پوچھی، اس سے بھی آگے، کہ اے اللہ کے محبوب، اگر کوئی عورت حاملہ ہوئی، پریگننٹ ہوئی اور اتنا وقت گزر گیا کہ بچے میں جان بھی پیدا ہو گئی، مگر کسی وجہ سے مس کیریج ہو گیا، اسقاط ہو گیا، عورت کو ولادت کی تکلیف تو ہوتی ہی ہے، اس ماں نے بھی تکلیف اٹھائی، تو کیا اس کو اس تکلیف اٹھانے پر اس کا اجر نہیں ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس قسم کا بچہ بھی جس میں زندگی پیدا ہو چکی تھی پھر قبرستان میں چلا گیا تو وہ بھی شفاعت کرے گا اور اپنی ماں کو لے کر جنت میں چلا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے ان کا کتنا بڑا احسان ہے حضرت عائشہ کا۔ اگر وہ آگے سے کوئی بات نہ پوچھتی تو 3 بچوں والی حدیث جو نبی نے فرما دی تھی، بات وہیں ختم ہو جاتی، لیکن ان سوالات کی وجہ سے امت کے لیے آسانیاں ہو گئیں اور امت پر اجر کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ امت کی موسنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس امام المفسرین کہلاتے ہیں، یعنی مفسرین کے امام، تفسیر کرنے والوں کے امام۔ یہ حضرت عائشہ کے شاگرد تھے۔ پردے میں بیٹھ کر یہ ان سے تفسیر کے نکات پوچھا کرتے تھے۔ یہی نہیں کہ صرف صحابہ کرام تک یہ سلسلہ رہا، بلکہ بعد کے اولیاء میں بھی ایسی باخدا عورتیں گزری جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی اور ان کو معرفت کی باتیں سکھائیں۔ امام غزالی کی مثال لے لیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 2 بھائی تھے، ایک کا نام محمد اور ایک کا نام احمد رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ محمد غزالی اور احمد غزالی دونوں بھائی بہت نیک تھے، مگر ایک کا رجحان علم کی طرف زیادہ تھا اور دوسرے کا رجحان ذکر کی طرف زیادہ تھا۔ جس کو ہم امام غزالی رحمۃ اللہ کہتے ہیں وہ عالم تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے واعظ اور خطیب تھے، اپنے وقت کے قاضی تھے، ایک بڑی مسجد کے امام بھی تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی احمد غزالی ذکر و اذکار میں لگے رہتے اور ان کی عادت تھی کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی بجائے اپنی نماز خلوت میں اکیلے میں پڑھا کرتے تھے۔
ایک دن امام محمد غزالی نے اپنی والدہ سے کہا، اماں، لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ تیرا سگا بھائی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اپنی علیحدہ نماز پڑھتا ہے، آخر کیا بات ہے؟ تو آپ بھائی سے کہیں کہ الگ پڑھنے کے بجائے میرے پیچھے جماعت سے نماز پڑھ لیا کریں۔ ماں نے چھوٹے بیٹے کو بلایا، بیٹے تم بڑے بھائی کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے امی، میں پڑھوں گا۔ چنانچہ اگلی نماز میں محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے امامت کروائی اور احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پیچھے نیت باندھ لی۔ جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو احمد غزالی نے نماز کی نیت توڑ دی اور جماعت سے نکل کر علیحدہ نماز پڑھی اور گھر آ گئے۔ اب نماز کے بعد لوگوں نے امام محمد غزالی پر اور زیادہ اعتراضات کیے کہ تیرے بھائی نے تو ایک رکعت پڑھی اور دوسری رکعت میں نماز توڑ کر چلے گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ بڑے غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، پھر آ کر والدہ کی خدمت میں عرض کیا، اماں، بھائی نے تو ایک رکعت پڑھی اور پھر نماز توڑ کر آ گئے، میری اور زیادہ بےزتی کروا دی۔ اماں نے بلا کر پوچھا، بیٹے تو نے یہ کیا کام کر کے دکھایا ہے؟ بیٹے نے کہا، احمد نے، جب تک یہ اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے میں ان کے پیچھے کھڑا تھا، جب یہ اللہ کی نماز پڑھنے کے بجائے اور چیزوں میں مشغول ہو گئے تو میں نے نماز توڑ دی۔ امی انہی سے پوچھو۔ ماں نے پوچھا، محمد غزالی کیا معاملہ ہے؟ امام غزالی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ امی، بھائی کہتا تو ٹھیک ہے، میں نے جب نماز کی نیت باندھی تو میری توجہ اللہ کی طرف تھی، میں نماز کی پہلی رکعت توجہ سے پڑھتا رہا، جب کہ دوسری رکعت میں کھڑا ہوا تو میں نماز سے پہلے عورتوں کے حفظ و نفاذ کا مطالعہ کر رہا تھا، تو تھوڑی ہی دیر کے لیے نماز کے اندر انہی مسائل کی طرف میرا دھیان چلا گیا، میں نے پھر توجہ ٹھیک کر لی۔ یہ بات انہوں نے کہی تو ماں نے ٹھنڈی سانس لی۔ دونوں بیٹے حیران ہوئے، اماں آپ ٹھنڈی سانس کیوں لے رہے ہیں؟ کہنے لگے، میرے دو بیٹے اور دونوں کسی کام کے نہیں۔ ماں کہہ رہی ہے ان دونوں کو، یعنی اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے زاہد عابد کو، جو کرامات جن کے ظاہر ہیں، ماں ان کو کیا کہہ رہی ہے؟ میرے دونوں بیٹے کسی کام کے نہ ہوئے۔ ان کو سن کر بڑی حیران ہوئی۔ امام محمد غزالی نے کہا، امی میں بھی کسی کام کا نہیں۔ امام محمد غزالی نے پوچھا، امی میں بھی کسی کام کا نہیں؟ ماں نے کہا، ہاں تم دونوں میرے کسی کام کے بیٹے نہ بنے۔ انہوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا، ایک آگے نماز پڑھانے کھڑا ہوا تو وہ عورتوں کے حفظ و نفاذ کے بارے میں سوچ رہا ہے مسائل، اور دوسرا اس کے پیچھے کھڑا ہے، وہ بھی خدا کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے بھائی کے دل میں جھانک رہا ہے۔ دونوں میں سے کسی کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں تھی، تو میرے بیٹوں میں سے کوئی بھی کام کا نہ بنا۔ سوچنے کی بات ہے نا، یہ ولیوں کی ماں تھی کہ ولی ہیں لیکن ان کی ماں کی سوچ کدھر گئی۔ سوچنے کی بات ہے، جب عورت معرفت کا علم حاصل کرتی ہے تو اتنی بلندیوں کو پا لیتی ہے کہ بڑے بڑے ولیوں کی تربیت کرتی ہے اور ان کو معرفت، تصوف، اللہ تعالیٰ کے قرب کے نقطے سمجھا دیتی ہے، اگر عورت اس مقام تک پہنچ جائے۔ عورت کے تحمل اور برداشت کی صلاحیت، اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر بڑی غیر معمولی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ عورت کے اندر جلد بازی ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں علم آ جائے، علم آ جائے، تربیت ہو جائے، تو اس کے اندر بڑی تحمل مزاجی پیدا ہو جاتی ہے، صبر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ صبر عورت کر سکتی ہے، یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے، کوئی مرد بھی اتنا صبر نہیں کر پاتا جتنی عورت کر جاتی ہے۔ جتنی تحمل مزاجی عورت میں آ سکتی ہے، اتنی تحمل مزاجی تو شاید مرد میں بھی پیدا نہیں ہو سکتی، اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بچہ تھا، 6-7 سال کا، سفر پر جانا پڑا، بچہ پیچھے بیمار تھا۔ جس رات وہ سفر سے واپس آئے اسی رات ان کا بچہ فوت ہو گیا۔ بیوی نے کیا کیا، بچے کو نہلا کر کپڑا اوپر ڈال دیا، خاوند آیا، اس کا استقبال کیا، ان کو بٹھایا، انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ فرمانے لگے، الحمدللہ بعافیت و خیر، اللہ کی تعریفیں کہ بیٹا عافیت اور خیریت کے ساتھ ہے۔ خاوند سمجھے کہ وہ سو رہا ہے، چنانچہ انہوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے دوران میاں بیوی دونوں کے درمیان بات چیت کرنے لگے، آپس میں الفت و محبت کی باقی باتیں ہونے لگی۔ خاوند کا مزاج محبت کی طرف مائل ہوا تو اس وقت وہ اپنے خاوند سے پوچھتی ہیں کہ مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اگر کسی کو امانت دے اور کچھ وقت کے بعد وہ واپس مانگے
تو کیا خوشی خوشی امانت دینی چاہیے یا اس کو تنگ دل ہو کر امانت دینی چاہیے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خوشی خوشی دینی چاہیے، امانت تو اس کا حق ہوتا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو فرمانے لگی، اللہ تعالیٰ نے بھی ہم دونوں کو ایک امانت دی تھی، اللہ نے وہ امانت واپس لے لی ہے، اب آپ بھی خوشی خوشی اس امانت کو واپس کر دیں۔ حیران ہو کر پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ فرمانے لگے کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، میں نے نہلا دیا، کفن پہنا دیا، لیٹا ہوا ہے، اسے جا کر قبرستان میں دفن کر دیجیے۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ عورت کے اندر کیسے صبر کا اتنا پہاڑ آ گیا۔ علم علم نے اس کو پہاڑ کی طرح استقامت عطا فرما دی۔ آج کی عورتیں ہوتی رو رو کے برا حال برا کیا ہوتا، خاوند آتا بیوی کو دیکھ کر اس کا بھی رونا پڑتا، کوہرام مچا ہوتا، مگر وہ عورتیں اس بات کو سمجھتی تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ میرا خاوند پردیس سے آ رہا ہے، آتے اس کو خبر ملے گی تو صدمہ پہنچے گا، تھکا ہوا ہوگا تو مزید صدمہ پہنچے گا، میں اپنے خاوند کو صدمے سے بچا لوں۔ کتنی اچھی بیوی تھی کہ جس نے خاوند کا محبت سے استقبال کیا، صبر کر کے اور کھانا کھلایا۔ جب میاں بیوی دونوں باتیں کر چکے اور خاوند کا دل اس وقت ہر بات کو سننے کے لیے آمادہ ہو گیا، تب اس کو یہ بات بتائی۔ تب ان کے خاوند نے جا کر اپنے بیٹے کو دفن کیا۔ تو عورت کے اندر ایسا صبر و تحمل بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ جو اب آپ سن رہے ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ یہ کیونکہ ایک تربیت میں نے پہلے بتایا کہ یہ کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ کو ٹپس بتا دی جائیں، یہ کوئی فارمولہ ہے آپ نے اپلائی کیا اور وہ ہو جائے گا۔ یہ صبر و تحمل اور لانگ ٹرم پروسیس ہے۔ یہ چیزیں آہستہ آہستہ اندر اترتی ہیں، اور جب اندر اترتی ہیں تو پھر انشاءاللہ اس کا اثر اولاد پہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کو محمد غزالی، احمد غزالی کے والدہ کی مثال دی، باقی باتیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا صبر و تحمل، ایسی حکمت، بصیرت اور ایسا علم عطا فرما دے کہ جو ہمارے اندر کو بھی بدل دے، اور جو لوگ ہم سے اٹیچ ہیں ان پر بھی اس کا اثر ڈالے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔